अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाजरीन, जब पिछले हफ्ते हमारी आखिरी मरतबा इतवार के रोज़ 8 बजे मुलाकात हुई थी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म का हमने इंटरव्यू किया था, तो उस वक्त मुझे तो छोड़िए मेरे फरिश्तों को भी दूर दूर तक खबर नहीं थी कि अगला हफ्ता इतना पॉलिटिकली हैपनिंग होने जा रहा है और इतनी अजीबो गरीब किस्म की टेंशन पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सड़कों पर आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आने वाली है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो एक खदशा लाहक था कि उन्हें किसी भी केस में सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया जा सकता है, ये वो इल्ज़ाम है जो वो बहुत महीनों से आयद करते आ रहे हैं अपने सियासी मुखालिफिन पर जो इस वक्त हुकूमत में हैं। और हमने देखा कि इमरान खान साहब जिस वक्त 9 मई को जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी और केस के सिलसिले में, और वहाँ पर उनको ज़मानत मिल भी जाती है, लेकिन अभी बायोमेट्रिक तस्दीक के अमल में ही वो होते हैं और उस कमरे में मौजूद होते हैं जहाँ पर बायोमेट्रिक तस्दीक की जाती है। वहाँ पर इमरान खान साहब को जिस तरह से रेंजर्स धावा बोलकर शीशे तोड़कर इमारत के उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, उस पर जाहिर है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस तरीक़ेकार पर तशवीश का इजहार करती रही। ये कोई पहले वज़ीर आज़म नहीं है, ना कोई आखिरी वज़ीर आज़म है कि जिन पर कोई केस बनाया गया है, कोई मुकदमा खुला है। इस मुकदमे की सेहत क्या है, इस पर तो बहरहाल जैसे जैसे पेशियाँ होंगी, ये केस आगे चलेगा, उस पर हम बहस भी करेंगे और क़ानूनी पहलुओं पर भी गौर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से किया गया, मैं पहले दिन से कहती आई कि ये गैर कानूनी था, गैर कानूनी है, और आइंदा भी किसी को इस तरीके से अगर अहाता अदालत में आप शीशे तोड़कर यूं ज़दोकोब का निशाना बनाते हुए ले जाएं तो ये गैर कानूनी ही रहेगा। और फिर मेरे इस तज्ज़िये को और मुझ समेत बहुत से सहाफ़ियों और माहिरीन कानून के तज्ज़िये को, उनकी कानूनी ओपिनियन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल इंडोर्स भी कर दिया। तो अब मेरा ख्याल है कि ये बहस जो है ये तो ख़त्म हो जानी चाहिए कि इमरान खान का जो अरेस्ट था 9 मई को जो किया गया वो कानूनी था या गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया कि वो गैर कानूनी था, जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो कहा गया था कि ये कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है, उसको भी जो है वो नलिफाई कर दिया, निगेट कर दिया, वो राय ख़त्म हो गई। अब आते हैं इस बात पर कि आगे क्या होने जा रहा है। आज जो पेशी हुई उसमें उम्मीद तो ये थी पीडीएम हुकूमत को कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह से दोबारा से वो गिरफ्तार करवाने में कामयाब हो जाएंगे। हमने जो रेंजर्स की भारी नफरी, पुलिस की भारी नफरी आज इस्लामाबाद में देखी, कर्फ्यू की सी सूरत हाल थी, इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को कंटेनर्स की मदद से जिस तरह से बंद किया जा चुका है, उससे शहरियों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। और इंटरनेट की एक ऐसी अजीबो गरीब किस्म की बंदिश जो मुसलसल आज चौथा दिन होने को आ रहा है, और इंटरनेट की बंदिश ताहाल सही तरीके से बहाल नहीं की जा सकी। अब ये एक अजीब सी बात है, आम तौर पर आशूरे के मौके पर या कोई भी ऐसा मौका जिस पर जुलूस एक्सपेक्टेड होता है और उसमें कोई इंतशार की सूरत हाल से बचाव के लिए कोशिश की जाती है कि ज़रा कनेक्टिविटी को डाउन कर दिया जाए, चलो कोई बात समझ में आती है। लेकिन ये इमरान खान साहब के जिस तरीके से बुलाया किसी और केस में गया, गिरफ्तार बताया गया कि नैब ने केस बनाया है, लेकिन नैब का एक भी एहलकार इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, और रेंजर्स जिस तरह इमरान खान को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे, तो मैं हैरान हूँ कि गिरफ्तारियाँ तो पहले भी हुई, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, ये कोई पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल लीडर की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन हमने कभी माजी में अपने साबिक वज़राए आज़म, साबिक सदूर, साबिक पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को इस तरह से धक्के देकर, गिरेबान से पकड़कर इतनी नफ़रत के साथ ले जाते हुए नहीं देखा। लेकिन आज एक बड़ा दिलचस्प विजुअल देखने को मिला, जो मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ कुछ पुलिस के एहलकारों से, कुछ रेंजर्स के एहलकार थे। तो जब मैंने इस सिलसिले में उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि हुआ क्या, उन्होंने कहा कि मैडम हम उतने ही ज़्यादा तकलीफ़ और एक ऐसी परेशानी का शिकार हैं जिसमें आप हैं, जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम है, हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितनी पूरी पाकिस्तानी अवाम है। तो आप टीवी पर बैठती हैं, आप हमारी तरफ से भी अवाम को पैगाम दें कि हम भी किसी का बुरा नहीं चाहते
اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی کے خلاف کوئی غلط کارروائیاں نہ ہوں، اور ہم ملک میں بالکل بھی انتشار نہیں چاہتے. تو ظاہر ہے میں نے ان کے تھوڑے کہے کو بہت سمجھا، اور یہ بہت بڑا میسج انہوں نے پاکستان کے اس وقت جو حکومت کے مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو اقتدار کے مسند کو انجوائے کر رہے ہیں، اب وقت آ چکا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. تو یہ جو رینجرز، پولیس، عوام، ہر شخص اس وقت جو پریشانی کا شکار ہے کہ آپس میں آپ نے سیکیورٹی فورسز کو اور نہتے عوام کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا، اب گولی جس طرف سے بھی چلے گی، شہادت کسی کی بھی ہوگی، لاش کسی بھی ایک طرف گرے گی، وہ نقصان پاکستانی قوم کا ہے، پاکستان کا بحیثیت ملک نقصان ہے، اور دشمن کو کھل کر ہنسنے کا خوب موقع ملا پچھلے 3-4 دن میں. سو آج فائنلی سینٹی پریویلڈ، اور وہ جو ایک سلسلہ تھا جس طرح سے دونوں اطراف سے بڑی ایک شدت دیکھنے میں آ رہی تھی، وہ فی الحال رک گئی ہے. اور عمران خان صاحب کے کیس کی جب سماعت ہوئی تو القادر ٹرسٹ کیس جو انٹرسٹنگلی انف 1 مئی سے جس کا آغاز کیا جاتا ہے، چھٹی والے دن سے اس کیس کا جو ہے اس کو پہیے لگتے ہیں، اور پھر عمران خان کو 9 مئی کو اس پر گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس ساری صورتحال پر آج کے پروگرام میں ناظرین بات کریں گے. 2 ہفتے کی ضمانت عمران خان صاحب کو عبوری ضمانت مل گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عمران خان صاحب پر جتنے بھی پاکستان بھر میں مقدمات تھے، جو ایک سے چھوٹتے تھے تو دوسرے سے ضمانت ملی تو تیسرے کے بعد چوتھا، اور کسی ایک بھی کیس میں ان کو ویڈیو لنک پر کورٹ میں اپیئر ہونے کی فیسلٹی نہیں دی جا رہی تھی، بارہا ان کے ریکویسٹ کرنے کے باوجود. سو آج فائنلی تمام تر جو عمران خان صاحب پر مقدمات بنائے گئے ہیں ان میں عمران خان کو مل گئی ہے جی فی الحال ضمانت. القادر ٹرسٹ کیس ہو یا دیگر کیسز ہوں، سب میں فی الحال ان کو ضمانت مل گئی ہے. کسی میں 10 دن کی ملی تو کسی میں ان کو بدھ تک ملی ہے. اگلی جمعرات کو نیکسٹ تھرسڈے کو جو ہے وہ اگلی سماعت ہوگی، اور دیکھتے ہیں کیس کا کیا صورتحال بنتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایہ ناز وکیل اور سپریم کورٹ میں بڑے زبردست کیسز دبنگ انداز میں فائٹ کرنے والے جناب اظہر صدیق صاحب، جو کہ کچھ کیسز میں عمران خان صاحب کے بھی لائر ہیں. اظہر صدیق صاحب، آپ لندن میں اس وقت موجود ہیں، بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروف ترین سکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کو یہ غیر قانونی گرفتاری پر تو آبویسلی سب نے مذمت بھی کی، اور سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ غیر قانونی تھی. واٹ نیکسٹ؟ آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو دوبارہ سے گرفتار کیے جانے کا احتمال موجود ہے، اور اگر ہے تو اس کی قانونی گراؤنڈز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ملیحہ، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب پی ڈی ایم کی اوقات یہ رہ گئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کریں گے. لاہور میں بھی ان کو فیصلہ کر لیا، دفعہ 144 انہوں نے خود لگائی ہے. اب میں توقع کرتا ہوں کہ 184 کے پرچے بھی درج ہوں گے اور دہشت گردی کے پرچے بھی درج ہوں گے ان کے اوپر. بھئی 144 کا نفاذ ویسے ہی ہونا ہے، اور وجہ سمپل سی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یہاں لنڈن میں جب میں عمران خان صاحب کی یہاں پر سپیچ بھی رہی، پھر مختلف انٹریکشن رہا، کوشش یہی رہی کہ پاکستانی کمیونٹی کو انوالو کر کے اور بین الاقوامی طور پر اس پہ آواز اٹھائی جائے. اب وہ شرمندگی کے مارے انہیں سمجھ نہیں آ رہی، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. یعنی یہ وہ کیس ایسا کیس ہے، یہ کیس ہے ہی نہیں ہے. پہلے انہوں نے شہزادی کے کیس میں کوشش کی، 1 سال سے گھٹنے رگڑ دیے انہوں نے، کبھی نیب، کبھی ایف آئی اے، کبھی ٹیکس. شکر الحمدللہ کہ اس معاملے میں بڑی کوشش کر کے ان کو میں نے وہاں تک پہنچنے نہیں دیا، کیونکہ بدماشی تو ہو نہیں سکتی. تب اس میں انہوں نے کیا طریقہ کار بنایا کہ جواب دے کے اپنا کوشش کی ہے کہ انکوائری کو غیر قانونی طور پر انویسٹیگیشن میں تبدیل کر لیا. آپ کو پتہ ہے چیئرمین نیب تبدیل کیا گیا، اس استعفیٰ دے دیا انہوں نے، اور اس کے بعد دوبارہ چیئرمین نیب ایسا لگایا جو ذاتی ملازم ہے. اور میں اس میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اب اس کے چیئرمین نیب کو کہ استعفیٰ دے دیا. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نہ تمہیں آئین کا پتہ ہے نہ قانون کا. تم کس بنیاد پر چیئرمین نیب رہ سکتے ہو؟ آگے چلتے ہیں، آگے کیا کرنا ہے. میں نے تو رات ہی بتا دیا تھا کہ یہ ساری گرفتاری غیر قانونی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت دے گی، اور ضمانت میرا حق ہے، کوئی احسان نہیں کیا میرے ہائی کورٹ نے. میں پھر بتاتا چلوں، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا پریویلیج دے دی ہے وہ خواجہ آصف جیسے بندوں کو، نہ انہیں کوئی قانون آتا ہے
اردو انگریزی فارسی ہندی میں ان کو باقاعدہ آئین پاکستان 1973 سمجھایا جائے تو شاید سمجھ آ جائے ان کو. بڑی سیدھی سی بات ہے. یعنی یہ عمران کو ایسا انصاف نہیں ملا جو حمزہ کو ملتا رہا ہے, جو مریم صفدر کو ملا ہے, جو اسحاق ڈار کو ملا ہے, یا نواز شریف کو جو مل رہا ہے. نواز شریف کا بتا دیں آپ کہ آج 4 سال ہو گئے ہیں, 4 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر گئے تھے, آگے ہیں ملک سے واپس. اس کا سوال کرتا ہے کوئی؟ یعنی اس گورنمنٹ کو کوئی سوال یہ کیا؟ لیکن اب وجہ یہ ہے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی یہاں بالادستی ہو رہی ہے, سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتیں کوئی پریشر ڈالنے کی پوری کوشش کی, وہ ہٹ نہیں رہی ہیں. وہ آئین اور قانون کو اب قائم رکھنا چاہتی ہیں. پروٹیکٹیو بیل بھی ان کا حق تھا, وہ انہیں مل گئی, اور وہ ملنی تھی ان کو. یعنی یہ کوئی بڑے ایسی, اور وہ پرچے بھی کون سے ہیں؟ وہ 3 پرچے ایسے ہیں جو عمران خان صاحب اس وقت جیل میں تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو توڑ پھوڑ ہوا وہ غلط ہوا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ قصور پی ڈی ایم کا ہی ہے کہ انہوں نے حالات اس دہج پہ لے آئے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری بنتی رہی. یعنی وہ اصل میں میاں جسٹس وہ لوگ گل اور حنظل کے کورٹ میں بھی یہی آیا کہ مقصد صرف ان کا گرفتار کرنے کا تھا اور کچھ نہیں ہے. اور سبکی اب اس حد تک ہو گئی ہے, اب شرم کے مارنے ڈوب مرنے کے لیے چلو بھر ان کے پاس پانی نہیں ہے. صرف اور صرف جس سے دوڑ رہے تھے وہ اب ان کے گلے پڑنے والا ہے, وہ ہے الیکشن کرانا. 14 مئی اب آ جانی ہے, پیر کو 14 مئی ہو جانی ہے, سوری جمعے والے دن. اور پیر کو توہین عدالت کی کاروائی میں دیکھ رہا ہوں, سپریم کورٹ نے کیس لگا لیا ہوا ہے. اور توہین چونکہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ خاموش کیوں ہے. میں نے بڑی سیدھی سی بات کہی تھی کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے نا تو توہین عدالت پھر کنفرم ہو جائے گی. اب توہین عدالت کنفرم ہو گئی ہے. جس طرح ان تمام اداروں کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے, چاہے وہ پولیس ہو, ایف آئی ہو, نیب ہو, الیکشن کمیشن بھی بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے. اور اس میں بھی الیکشن نہ کروانے کے عمل میں بھی سارے آج اس برائی کی جڑ ذہن میں رکھ لیں, یہ الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن نے اگر الیکشن کرا دی ہوتے تو یہ سڑکوں پہ ہنگاموں کی ضرورت تھی, کوئی اور معاملہ کا لے کے چلنے کی ضرورت تھی؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی. صرف اور صرف چونکہ ایسا کام کیا ہے کہ جس نے, اور آج اگر دیکھا جائے اربوں روپے کا اگر نقصان ہے تو یہ سارا الیکشن کمیشن سے ریکور کرنا چاہیے, یہ موجودہ حکومت سے ریکور کرنا چاہیے کہ ان کی بیڈ پلاننگ کی وجہ سے, بیڈ گورننس کی وجہ سے ملک ایسی جگہ پر آ گیا. اظہر صدیق صاحب, یہ جو خون خرابہ ہوا ہے پچھلے 3-4 دنوں میں, ہم نے دیکھا جس طرح سے لوگوں کی جانیں گئیں, ماؤں کی گود اجڑی, اور وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ صرف یہ مانگ رہے تھے کہ عمران خان کا جو اللیگل اریسٹ ہے یہ جس طریقے سے ہوا اس کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے تھے. اور خاص طور پہ جن لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ظاہر ہے وہ ان کو شہید ہی کہا جائے گا کہ وہ اپنے ملک کے لیے ایک نیک مقصد کے لیے نکلے تھے. عمران خان کی صورت میں ظاہر ہے لوگوں کو ایک عام آدمی نظر آتا ہے جو ٹھیک ہے سیلف میڈ تھا, کرکٹ کے میدان میں گیا, اللہ نے ترقی دی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عمران خان کوئی ڈائنیسٹک پالیٹکس کے نتیجے میں پالیٹکس میں نہیں آئے, جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر عمران خان کچھ اچیو کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو شاید ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا کل کو, کیونکہ وہ کسی بڑے طاقتور سیاستدان کی اولاد نہیں ہے جن کو ڈائنیسٹی میں یہ ساری ملی ہو, انہیرٹ کی ہو جنہوں نے اپنی پولیٹیکل کرسی. تو یہ فرمائیے گا کہ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو قانونی قرار دیا تھا, جبکہ سپریم کورٹ نے کل کہہ دیا کہ غیر قانونی گرفتاری ہے, تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوگی کہ ان کے اس کو قانونی قرار دینے کے بعد پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ بھی گرفتار ہوئی اور زیادہ ہلا شیری جو ہے وہ مل گئی نظام کو, اور ٹکا کے پھر لوگوں پہ زد و کوب کیا گیا؟ دیکھیں اصولی طور پر تو اپنا یہ اب چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی ذات کے اوپر بہت سے سوال اٹھ گئے ہیں, اور وہ لوگ زبان تو نہیں رہتی ہے نا کہ جس طرح باتیں کرتے اور جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. اور ویسے بھی وہ اپنا یعنی سنگل جج کے پاس یہ کیس جانا نہیں تھا, جو کہ نیب والا میٹر تھا یہ جانا ڈویژن بینچ کے پاس تھا, اور ہم نے رات سے یہ کہہ دیا تھا یہ ڈویژن بینچ کے پاس معاملہ جانا چاہیے. یہ اب سوچنا پڑنا ہے چیف جسٹس صاحب کو, اور میری ذاتی رائے کے مطابق تو انہیں عمران خان صاحب کو کوئی کیس سننا ہی نہیں چاہیے. ان کے پاس ایک اور توشہ خانہ والا میٹر لگا ہوا ڈسکوالیفیکیشن کے کنسرن میں, وہ لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ سن رہا ہے, اور ان سے درخواست دی ہوئی ہے واپس لینے کے لیے, اور وہ واپس کیس دے رہے ہیں. پھر اسی طرح صرف یہی نہیں ہے, آپ نے دیکھے بیلیں جو نیچے بھیجی ہیں انہوں نے, بیلیں نیچے دینے کے بعد وہ پھر آج سے کل پہ آ جائیں تو بڑے ڈاؤٹ عام آدمی کے ذہن میں آ گئے ہیں. تو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرا جہاں تک
है जस्टिस अतर मिल्ला साहब के जाने के बाद बहुत से एतराज़ात थे, मुझे भी बहुत से एतराज़ात थे, लेकिन सही जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने जिस तरीके से बड़ा यानी कोई प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने हर तबका फिक्र को बड़े आसान तरीके से हैंडल किया, तो ये अब सोचने वाली बात है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को सिर्फ कोई बात नहीं ऐसा कर रहा, सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात है। वाई बिल्कुल सिर्फ सही इमरान खान साहब की जात को और आप टेरियन वाइट वाला केस देख लेना, टेरियन वाइट लार्जर बेंच ने इस केस सारा सुन लिया, फैसला रिजर्व कर दिया और इन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला रिजर्व करने के बाद भेजा, सॉरी फैसला लिखने के बाद भेजा कि इसमें दस्तखत कर दें, बाकी दो जजेस ने डाइसेंट व्यू दिया और बिल्कुल कहा कि केस फिक्स कर दिया जाए, केस फिक्स नहीं हुआ और उन्होंने बकायदा अपनी जजमेंट रिलीज कर दी। वो बजाय ये कि वो जजमेंट रिलीज करने के नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। बहुत से सवाल उठ गए हैं ये तो जस्टिस आमिर फारूक साहब के बाद। ये तो बहुत ही वाज़ेह। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, चूंकि आप तो इंग्लैंड में बैठे हैं, इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत ही, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, कम पक गया है, तो इस वक्त जो है मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि फजलुर रहमान साहब ने अब से कुछ देर कबल एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस टॉक की, जिसमें उन्होंने धमकियां दी हैं बाकायदा। एक तो ऐलान किया कि जी हम पीडीएम जो है पीर के रोज़, यानी 2 दिन बाद, वीकेंड के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने जा रही है। और जाहिर है अपेरेंटली वो इमरान खान साहब का जो अभी जिस तरह से इमरान खान साहब को कानूनी तरीके से फिक्स नहीं किया जा सका, जो जेल की सलाखों के पीछे देखने की ख्वाहिश मरियम नवाज साहिबा भी अपने जलसों में अक्सर इसका इजहार करती हैं, मियाँ साहब भी कहते हैं, फजलुर रहमान साहब की भी देरीना ख्वाहिश है, तो अब वो डंडे और मुक्के और क्या क्या उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जी अब ये फिर चलेंगे अगर हाथ उठाया हम पे। तो दफ़ा 144 लगी हुई है इस्लामाबाद में, ऐसी सूरत में ये कैसे एहतजाज कर सकते हैं या कोई धरना शरना, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, या इनके लिए उठ जाएगी दफ़ा 144? देखिए, वजह सिर्फ इतनी है कि पहले ही इन्होंने नाजायज आपको पता है इनके पास जो हुकूमत ही आई है इस वक्त, ये हुकूमत इनके पास नाजायज आई थी और आपको पता है ये, और ये मैं वैसे इमरान खान साहब की तारीफ करूंगा कि उस वक्त मार्च में मैंने ये कहा था इनके खिलाफ बगावत के पर्चे दर्ज करने के खिलाफ, दहशतगर्दी के, इनको इस्लामाबाद ना पहुंचने दें, लेकिन वो इतना बड़ा आदमी है, उन्होंने कहा जिसने एहतजाज करना करे, जिसने आना आ जाए, इनके चेहरे एक्सपोज होंगे। ये मैं हकायक बता रहा हूं आपको। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि इन्होंने हर जायज नाजायज तरीके से हर इदारे को इस्तेमाल करके कोशिश की कि इमरान खान को नीचे गिरा सके, वो रब्बे पाक को मंजूर था और वो चुके खड़ा था, वो कोई जात का तो मसला था नहीं, वो कौम के लिए खड़ा था और वो कौम के लिए खड़ा है और उसके नताइज आप देख रहे हैं। अब इनको कोई जगह नहीं मिल रही, अब भागने के लिए जगह कोई नहीं मिल रही है, अब इदारों को लड़ाने की साजिश वही हो रही है। आपको याद होगा या ताड़ के दादा जो थे 1997 में किस तरह बैठ के सुप्रीम कोर्ट को अपना परचेज कर लिया जजेस को, और अब वो कोशिश कर रहे थे और यहाँ सुप्रीम कोर्ट आई नहीं। और ये वाला जो फैसला इमरान खान साहब का दिया उसमें जस्टिस अतर मिल्ला साहब मौजूद थे, तो सब्र किए जाते हैं कि दूसरे जो एक ग्रुप है उसके ताल्लुक, लेकिन उन्होंने भी देखे बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बात की, सुप्रीम कोर्ट का उस जेस्चर की वजह से ये परेशान हो गए हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये अपना एजेंडा किस तरह लेके चले। देखिए, रूल ऑफ लॉ तो आप जो मर्जी कह दे, कुछ जजेस पे कुछ चीजों पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन की एनफोर्समेंट पे मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तलाफ है या होना चाहिए। वो भी इन्हें मुंह पे खानी पड़ गई है और अब किस मुंह से करेंगे भाई। 144 का नफाज है। आईजी, मैं मुतालबा करता हूँ आईजी इस्लामाबाद से, मैं मुतालबा करता हूँ आईजी लाहौर पंजाब से कि इनके खिलाफ जैसे ही ये खड़े हुए 144 की और दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज कीजिएगा, जिस तरह आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर पर्चे दर्ज किए जो एहतजाज के लिए आई है। कानून सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 4 और 5 की एनफोर्समेंट करें, आर्टिकल 25 की एनफोर्समेंट करें। बहुत बिल्कुल सही। अब अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, बिल्कुल आ गया इनका, ये बिल्कुल आपका बड़ा जेन्युइन और लेजिट सवाल है, और बिल्कुल ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिस तरह से निहत्ते अवाम पर पिछले 1 साल में कई बार आंसू गैस शेलिंग की गई, इमरान खान साहब के घर के बाहर जब धावा बोला गया तो उस वक्त भी जो शेलिंग की गई अवाम पर, तो क्या इमरान खान मुखालिफिन के साथ भी यही होगा? वैसे ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि फजलुर रहमान साहब खुद इस वक्त इत्तेहादी हैं हुकूमत के, और अपने ही दौरे हुकूमत में वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो एहतजाज करने का इरादा उन्होंने जाहिर किया पीडीएम ने। बड़ा एक दिलचस्प मंजर होगा। आखिरी सवाल अजहर सिद्दीक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के कुछ नाक़िदीन और कुछ माहिरीन कानून बड़ा एक सीरियस सवाल उठाते हैं, जो मेरा भी सवाल है,
کہ پنجاب کے الیکشن کی تو بارہا بحث کی جاتی ہے کہ کب ہوگا، اچھا 14 مئی کو ہوگا، اچھا اس سے لیٹ نہ ہو جائے، لیکن خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے ابھی تک کوئی بحث نہ عدالت میں سامنے آئی، نہ عدالت نے کچھ اتنا پوچھا، اور نہ ہی اداروں کی جانب سے کوئی بات سامنے آتی ہے کے پی کے حوالے سے. وائی از دیٹ سو؟ اچھا دیکھیے، آئین اور قانون، آئین کو جس طرح ان لوگوں نے توڑا ہے، جس طرح سے انہوں نے دھجیاں بکھیری ہیں، وہ تو ہر ایک کے لیے سوالیہ نشان ہے. آئین میں لکھا ہے 224 آرٹیکل سارا پڑھ لیں، 90 دن، ناٹ لیٹر دین 90 دن میں الیکشن ہو رہے ہیں. اور کے پی کے کی حد تک دیکھیے چلے پنجاب میں تو آپ کے پاس یہ باتیں بڑی کرتے ہیں قمر زمان کارا جیسے، نہ آئین کا پتہ نہ، وہ کہتے ہیں جی کے پی کے میں الیکشن. او بھائی، کے پی کے میں سپریم کورٹ میں الیکشن کرا رہا ہے، وہاں تو تمہارا گورنر ہے، تمہارا ذاتی ملازم بیٹھا ہے وہاں پر، جو آپ نے وہ جمعیت علماء اسلام کا گھر کا ملازم، یعنی چپڑاسی تو گورنر بن سکتا ہے. اس وقت حالات یہ آگے ہیں. اس نے تاریخ دے رہی تھی، اس نے دیکھے آئین کا آرٹیکل 112 اور 105 پڑھ لے. سب سے پہلے آپ کو پول ڈے دینی ہے، پھر آپ نے کابینہ بنانا ہے. ناجائز کابینہ وہاں پر، غیر قانونی طور پر کابینہ وہاں بھی کر رہی ہے، اور یہاں پنجاب ہے. تو اظہر صاحب وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی اور ان کے جو وکلا کی ٹیم ہے، جب وہ سپریم کورٹ میں کیس فائٹ کرتے ہیں تو وہ پنجاب کے الیکشن پہ سارا فوکس ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی از ناٹ آسکنگ فار کے پی الیکشن ایز پیشنیٹلی ایز دے ڈوئنگ ان کیس آف پنجاب. میں کورٹ میں موجود تھا جی جب پنجاب کا الیکشن، جب 1 مارچ کا جب فیصلہ آیا تو کامران مرزا گورنر کے پی کے نے وکالت نامہ واپس لے لیا. آپ امیجن کریں، یہ ریکارڈ کی بات ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں. اور جہاں تک اپنا مقصد تحریک انصاف کا، وہ اپنا پشاور ہائی کورٹ بھی گئے، سپریم کورٹ میں یہ بات کی، پھر پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے روک کے رکھا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ان کا ایجنڈا لے کر چل رہا ہے، الیکشن کمیشن ان کی باتیں لے کر چل رہا ہے، اس لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور کب تک یہ بیوقوف بناتے رہے کہ عوام نہیں بیوقوف بننے والی. اور میں آپ کے پروگرام میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرا یہ کلپ لایا چلیے گا، میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آ جائیں، اس کے اوپر بھی آ جائیں، 90 دن کے الیکشن کے اوپر بھی آ جائیں، پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے اوپر بھی آ جائیں کہ قصوروار کون ہے. قصوروار یہ ہے، اور اس ملک میں جو موجودہ حالات میں بیٹھ کر جو قیاس اور انارکی ہوئی ہے، یہ لوگ قصوروار ہے. نیب کے میں بھی آ جائیں چیلنج، 1 to 1 چیلنج، کہ نہیں تو پوری ٹیم نے آئے، 100-150 بندہ لے آئے، میں اکیلا ہی کافی ہوں ان کے لیے لڑنے کے لیے. کیا اور بات ہے! جس طرح اظہر صدیق صاحب وہ پوری 100-150 کی جو تھا، وہ پورا گروپ تھا جو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، اور ایک اکیلے عمران خان جو ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کر رہے تھے ان سب میں جو گرفتار کرنے آئے. اسی طرح آپ کا بھی یہ پلان ہے کہ آپ بالکل چیلنج کر رہے ہیں جی اپنے جو مخالف ویو پوائنٹ رکھنے والے لوگ ہیں ناظرین، کہ وہ اظہر صدیق صاحب سے آ کر مناظرہ کریں اور ان کی بات کو غلط ثابت کریں. اظہر صدیق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے اظہر صدیق صاحب کا بڑا زبردست ویو پوائنٹ سنا ہے سارے حوالے سے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی معاملات، کیونکہ تقریباً پچھلے 1 سال سے ساری کی ساری سیاست لیگل ایشوز پہ چل رہی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت فریکوینٹلی ماہرین قانون سے آپ کو ذرا متعارف بھی کروائیں اور ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے بھی لائیں. یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا سیاست پہ بھی بات کریں گے اور تھوڑا سا قانون پہ بھی ٹچ اپون کریں گے آفٹر دا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایہ ناز وکیل، بلکہ میں تو ان کو بابائے قانون کہتی ہوں، کیونکہ ان سے زیادہ اوتھینٹک کم از کم مجھے تو کسی کی بھی قانونی رائے نہیں لگتی. جو یہ کہہ دیتے ہیں قانون کی تشریح کرتے ہوئے، وہ عام طور پر پاکستان میں قانونی اعتبار سے حرف آخر ہو جایا کرتا ہے، اور اس کو ماضی کے کئی تجربات نے ثابت بھی کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بیرسٹر سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. اعتزاز صاحب ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کل سپریم کورٹ نے غیر قانونی بھی قرار دے دی، اور آج ان کو فائنلی تمام تر مقدمات میں فی الحال ضمانت مل گئی ہے، ایک میں 10 دن تک اور ایک میں اگلی جمعرات سے پہلے تک. اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ پچھلے 3-4 دن میں کیا ہوتا رہا؟ اس کا شکریہ کرنا چاہیے عمران خان کو، جی، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب کو. اچھا، وہ کیسے؟ اگر بیانات نہ ہوتے تو شاید یہ بات نہ ہوتی. جس طرح انہوں نے دھمکیاں دی ہیں چیف جسٹس کو کہ تو 48 گھنٹے میں کس طرح
तो ये क्या और करने जा रहे हो, कैसे करोगे, और हम देख लेंगे। और आज उसमें ऐड कर दे मौलाना फजल रहमान, जी जी इन सब ने खुद कुछ जैकेटें पहनी हुई हैं और खुद कुछ ट्रक पे बैठे हुए हैं, वजीर आजम साहब उसको चला रहे हैं और ये हम भी बैठे हुए हैं उसी ट्रक और हमें भी लेके जा रहे हैं। और इन्होंने टक्कर मारनी है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा हर हालत में क्यों टक्कर मारनी है? क्योंकि मसला तो सिर्फ ये है कि क्या आइन ये कहता है कि आइन कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? सही, क्या ये आइन कहता है कि नहीं कहता? ये बिल्कुल सारा सही। सवाल है। उस पे अब हर किस्म के हीले बहाने बनाए जा रहे हैं कि ये अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते, पैसा नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी ही जेब है, उसमें पैसा भरा हुआ है, उसमें पैसा मौजूद है MNAs के लिए, उनके फंड और उनके मंसूबों के लिए जो उसमें अपने अपने हलकों में सही, उसमें मौजूद है। और बहुत सारे काम जो अभी तक किए हैं इन्होंने इनकार करके इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद 20 अरब का तो इन्होंने नुकसान तस्लीम करते हैं खा लिया है उसमें आटे की तकसीम आटे में, और 21 अरब मांगता था इलेक्शन कमिश्नर। बिल्कुल। और इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ ही है मुलव्वस, साथ ही है राना सनाउल्लाह के साथ। अच्छा, तो वो अब जी तो बिल्कुल सही। अब ये अच्छा इसमें एतजाज साहब, ये बताइए कि अभी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से मज़ीद अभी कोई खदशा, कोई एहतमाल मौजूद है? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा इस वक्त कंसर्न ये है, जो ज़ाहिर है उनके सारे सपोर्टर्स वगैरह और अवाम जो कंसर्न थी उनकी गिरफ्तारी पर, कि अब दोबारा से उनको कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने की भी कोशिश हो सकती है। नहीं, कानूनी तरीका तो अब कोई नहीं। जब उनको कह दिया गया है, अदालत ने अगर ये फैसला दे दिया है कि उनको नहीं गिरफ्तार करना किसी भी मामले में, बुध तो तक। फिर तो कोई हाँ जी, कानूनी तरीका नहीं। लेकिन एतजाज साहब वो तो वेंसडे तक है ना, अगले वेंसडे तक। उसके बाद क्योंकि इमरान खान साहब तो तकरीबन 1 साल से कहते आ रहे हैं कि इनका प्लान है कि या तो असैसिनेट कर दें या फिर किसी तरह मुझे बस इक्वेशन में से माइनस करें। इक्वेशन से तो माइनस कोई नहीं होता, वो तो असैसिनेट होके भी नहीं, तो कारली भुट्टो शहीद का माइनस हो गया। बिल्कुल 3-4 मरतबा बाद उसकी पार्टी हुकूमत में आई है वफाक में, बिल्कुल। और उससे ज्यादा मरतबा सिंध में, वो कहाँ वाइप आउट हुआ है। सेनेट में उसकी प्रेजेंस रहती है। और इन्होंने बीबी शहीद हो गई, उसके बाद उसकी गवर्नमेंट भी बनी। आसिफ जरदारी के साथ हर चीज उन्होंने कर ली, 11 साल जेल भी कटवाई, जबान भी काटी, हर तरह माइनस करने की कोशिश की। वो माइनस तो नहीं हुआ, उसके बाद वो सदर पाकिस्तान भी बन गया। तो माइनस कोई नहीं होता। अच्छा। ये खाम। और एतजाज साहब, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को आपको क्या लगता है कि इस वक्त उसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? अगर आप अपना पॉलिटिकल हैट पहने, इमरान खान साहब की ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस तरह से बहुत अब 1-on-1 वो सारी बताई जाती थी कि एक लड़ाई है, और अब उन्होंने ख़ास स्पेसिफिकली अब एक नाम भी ले दिया है कि मेरी फ़ौज के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं है, बस एक नाम उन्होंने लिया है आर्मी चीफ का, कि अभी ये जिस तरह जो कुछ भी मेरे साथ पिछले 3-4 दिन में हुआ इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके बाद आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर इमरान खान साहब सिर्फ पब्लिक सपोर्ट के जोर पर दोबारा आ सकते हैं? पब्लिक सपोर्ट पे ही आ सकता है, और तो कोई तरीका नहीं है उसके आने का वापस। पर पब्लिक सपोर्ट इतनी हो और जोशीली हो। पर ये जो इन्होंने इसकी पब्लिक सपोर्ट ने इमरान की ने कल कर दिया है, परसों कि 9 तारीख को जी, उससे बहुत डैमेज हुए हैं वो, और उस पे तो फिल्में बनेंगी और पता नहीं क्या, ये कितना इस पे पब्लिसिटी मटीरियल मिल गया है नून लीग को उस पे PTI के खिलाफ। पर एक चीज और साबित हुई है कि इनका क्राउड जो है ना, उसमें डिसिप्लिन नहीं है।
اور وہ لائی لاگ کراؤڈ ہے. اور مثال کے طور پہ جی ان کو یہ کسی نے لائن دی کہ کور کمانڈر کے گھر چلو. اب ہمیں کبھی یہ نہیں کہا جاتا رہا. میں نے بیسوں جلوس لیڈ کیے یا ان میں شریک ہوا ہوں اسی مال روڈ کے اس خطے پہ ہی، ہائی کورٹ سے لے کے اور یہ اسمبلی تک. آگے ہم جانے کی سوچتے ہی نہیں تھے کہ جی آگے. پھر ایک ویرانہ ہے، ایچسن کالج ہے، اسٹاف کالج ہے، گورنر ہاؤس ہے. ویرانے کے بعد پھر کلب ہے اور ریلوے برج ہے، پھر چھاونی شروع ہو جاتی ہے. پر اس دفعہ تو ان کو انٹائز کیا گیا، ان کو ورگلایا گیا کہ ورگلایا ہے. اچھا اعتزاز صاحب، ہاں دیکھو نا کراؤڈ جا رہا ہے چھاونی کی طرف جی 2-2.5 میل تو یہ لگا لو، صحیح، پھر وہ 2 میل لگاؤ کور کمانڈر کے ہاؤس کا. صحیح. کوئی پولیس نہیں آئی. پولیس پنجاب پولیس کدھر تھی؟ آئی جی پولیس سو رہا تھا، ڈی آئی جی پولیس سو رہا تھا. یہ کیا ان کو حکم تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا؟ ایس ایس پی سو رہا تھا. ایک اتنی بڑی جائیداد ملک کا ایک خزانہ، قائد اعظم ہاؤس ایک یادگار آرکائیول پلیس، آرکیٹیکچر اور قائد اعظم کے سے منسوب، اس کو جلا دیا. اور کور کمانڈر صاحب اپنی فیملی کو لے کے پہلے ہی چلے گئے اور حکم دے گئے سارے سپاہیوں کو آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ کے سامنے یہ جلا دے، رلا دے، کچھ کریں، آپ نے کچھ نہیں کرنا. پھر اگر وہ لے کے گئے ہیں ان کو، چلو 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 کور کمانڈر کے گھر چلو، وہاں سے سوچتا ہی نہیں آدمی کور کمانڈر کے گھر کا. بالکل، جہاں سے کسی نے سوچ ڈالی ہوگی کراؤڈ کے، چلو جی چلو. اور جب وہ پہنچنا شروع ہو گیا اور آگے سب کچھ خالی تھا، وہ تو سمجھے پتہ نہیں لینے کا انقلاب ہم لے آئے یا خمینی کا انقلاب لے آئے، اور یہ ہمارے آگے دروازے ہی کھل گئے. وہ مشتعل ہو گیا. اور ان کے اگر ان کو کور کمانڈر کے گھر لے جانے والے لوگ ترغیب دینے والے تھے تو وہاں وائلنس میں بھی ترغیب کرنے والے اپنے ہی ہوں گے. بالکل صحیح. اب یہ آئی جی بتائے کیوں نہیں اس نے، آئی جی کو تو کیوں نہیں انٹروین کیا؟ بالکل آن دی میٹ ہونا چاہیے تھا. بالکل صحیح. میں نے تو خود اعتزاز صاحب، آئی گرو اپ ان لاہور میں، تو بالکل آئی کین واؤچ فار دا فیکٹ کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کور کمانڈر کے گھر اس طرح سے کوئی بس چلتا چلتا پہنچ جائے اور کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی بیریئرز نہ ہو، کوئی ہیومن شیلڈ نہ سامنے آئے سیکیورٹی کی صورت میں. بالکل آپ نے درست فرمایا. اعتزاز صاحب، آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ فضل الرحمان صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل ایک پریس ٹاک کی جس میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، وہ جو جس خودکش جیکٹ پہن کر جس ٹرک میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹرک سے اعلان کیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر بروز پیر احتجاج کرے گی، اور فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ ہم ڈنڈے اور مکے ماریں گے اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا. تو یہ کس کو دھمکی دی گئی ہے، اور کیا ان کا یہ ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے حق میں، عمران خان کے حق میں لوگ نکل آئے تو دیکھیں جی ان کو ضمانت مل گئی، تو اس لیے ہم بھی اپنے حق میں کو پبلک سپورٹ شو کرتے ہیں تاکہ ہم ذرا مسل فلیکس کر سکیں اور آرم ٹوسٹنگ کر سکیں سپریم کورٹ کی؟ آپ مولانا کے بیان کی اتنی تشہیر جب کر رہے ہیں تو آپ کے اس ٹرانسمیشن کی بدولت میں ایک چھوٹا سا اپنا ذرا پہلے مدعا دے دوں، پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں. پلیز. کہ میرا جیسے میں 20 مرتبہ شاید سینکڑوں مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں پروگرام پہ کہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. میں نے کوئی ٹویٹ آج تک کی نہیں، ایک بھی نہیں کی. ایک ٹویٹر اکاؤنٹ میرا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ ہے دا ریئل اعتزاز. اس پہ اگر کوئی آئے تو اس پہ ایک ہی ٹویٹ کی ہے میں نے زندگی میں، وہ ٹیسٹ ٹویٹ تھی جب وہ کھولا تھا. اس کے بعد مجھے آتا ہی نہیں ٹویٹ کرنا، نہ ٹویٹر چلانا، نہ فیس بک چلانا، مجھے آتا ہی نہیں. میں اس کو بالکل، اور میں نے کیا ہی کوئی نہیں. آج ایک ٹویٹ چل رہی ہے کہ فلاں کا کو مطلب ہے اس کے خاندان کو ختم کر دیں گے، فلاں رسول نے کہا ہے، اور یہ ہوا تو وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. میں کوئی تشدد کی سیاست میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں، بالکل، اور نہ مارنے کے حق میں ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ دماغ، ذہن اور شائستہ زبان سے سیاست ہونی چاہیے اور ہوتی ہے.
میری تو یہی رہی. اعتزاز صاحب یہ میرا آپ سے پرومس ہے کہ یہ انشاءاللہ میں پورے پاکستان میں اس بات کو وائرل کر دوں گی, یہ کلپ بھی وائرل کریں گے ہم انشاءاللہ, کہ آپ کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ایکسیپٹ فار دا ریئل اعتزاز, اور جس پہ ایک ہی ٹویٹ کی گئی ہے. یہ میری ذمہ داری انشاءاللہ, یہ میں سب کو بتا دوں گی تاکہ یہ تو آپ کی قباحت دور ہو جو کوئی بھی کمبخت کر رہا ہے یہ جان بوجھ کے شرارت. تھینک یو, تھینک یو. آگے اب چلتے ہیں ذرا فضل الرحمان صاحب کے سوال کی جانب. انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے, سوال نہیں کیا. انہوں نے کہا ڈنڈے اور مکے شکے چل جائیں گے اگر ہم پہ ہاتھ اٹھایا گیا, ہم آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر. مقصد جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ اگر عمران خان کے حق میں عوام نکل آئی ہے تو ہم بھی اپنے سپورٹرز کو لے کر نکلیں گے. تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو خود اتحادی ہیں حکومت کے, تو انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف ہی احتجاج کرنا ہے. اس کی ان کو سمجھ نہیں آتی ویسے کہ اپنی حکومت کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں. پر مولانا صاحب یہ جو دھمکی دینے والی بات ہے نا, جی دھمکی دی ہے نا کل اس نے مریم اورنگزیب نے, جی جی, وہ سارے جج اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے خلاف ہو جائیں گے, کوئی درار نہیں رہے گی سپریم کورٹ میں. میں کبھی سے کہہ رہا ہوں جو جرم انہوں نے کسی نے کیا ہوگا یا ہمارے ہم سے ہوگا یا خان سے ہوگا, خان کے ورکروں سے ہوا ہوگا, یہ سارے جو ہے ان کی سزا یہ ہوا عمر عطا بندیال کے عہد میں ہو رہا ہوگا. اس کی سزائیں آ کے قاضی فیض عیسیٰ دے گا اور ان کے بھی ورکر کو اسی طرح کرے گا. قاضی فیض عیسیٰ سے توقع نہ یہ رکھے کہ نرمی کی, وہ بھی بڑا سخت گیر جج صاحب ہے. اور یہ ساری جوڈیشری کو اگر چیلنج کریں گے, اور یہ تو خود کچھ جیکٹ پہ پہن دی ہے مولانا نے بھی, لگتا ہے اگر یہ بات کی ہے. وہ تو کب سے, مطلب جب اپوزیشن میں بھی تھے تو ہی یوز ٹو سے کہ ہم جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے. لیکن اعتزاز صاحب آخر میں جاتے جاتے میں بہت حیران ہوں کہ عمران خان کی طرف سے جب کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے اس پر اگر ہمارے ریاستی اداروں کو بھی اعتراض ہوتا ہے تو ایک غصے کا اظہار کیا جاتا ہے. نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نے وہ ڈان لیکس کی, اس پر بھی ایک غصے کا اظہار کیا گیا. لیکن فضل الرحمان صاحب کی دفعہ میں نے دیکھا کہ بڑا تحمل سے کام لیا جاتا ہے, وہ جو بھی کہتے رہیں آگے سے کبھی کوئی رسپانس نہیں اتنا آیا. اچھا, یہ بات آپ کی لگتی تو ٹھیک ہے, میں نے پہلے نوٹس نہیں کی, اب آئندہ ذرا اس کو حساس ہو کے نوٹس کروں گا. پہلے میں نے نوٹس نہیں کی تھی, بٹ آپ کی بات درست لگتی ہے. ہاں جی, فضل الرحمان مولانا نے جب یہ لانگ مارچ کی اور اسلام آباد میں کبھی ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے, کبھی دوسری, وہ خاکی وردی والوں کے ساتھ اور ڈنڈا سردار فوج کے ساتھ, تو تب بھی کسی کا کوئی سخت بیان نہیں آیا. اور وہ یہ کہتے رہے, کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ پھر دھرنا اسلام آباد نہیں ہوگا, دھرنا جی ایچ کیو کے سامنے ہوگا, پنڈی میں ہوگا. بالکل, اور اس کا کوئی رد عمل, واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہو, نہیں آیا, مجھے نہیں لگتا ہے. دیکھیں نا پھر میں نے کیسی پوائنٹ نکالا ہے اعتزاز صاحب, نکتہ, سیاسی نکتہ. تھینک یو ویری مچ اعتزاز صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے اعتزاز صاحب کا انسائٹ فل انالیسس سنا. ہم صاحب سے ذرا سمجھنے کی کوشش کی کہ اس وقت یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, چیزوں کو ڈیولپ ہوتے ہوئے کیا سچویشن کس طرح سے شیپ اپ ہو رہی ہے. سو دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں دیر از اے لاٹ ٹو کم. اگلے کل کے انشاءاللہ پروگرام میں رات 8 بجے آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سو بہت سے اور پہلو ہیں جن پہ ہم بات بھی کریں گے. ابھی یہاں پر وقت ہوا ہے جی ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطے پہ بات کریں گے, اور وہ ایک ایسا نقطہ ہے جو کہ میری بڑی دل کی بات ہے, اور وہ پچھلے 3-4 دن میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں, جس طرف چیزیں گئی ہیں اس پر میں ذرا اپنا انالیسس شیئر کروں گی. عام طور پر ہم لوگوں سے انالیسس لیتے ہیں, میں اگلے سیگمنٹ میں ملیحہ ہاشمی کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, بہت ہی انسائٹ فل ڈسکشن رہی. اب میں آپ کو جانے سے پہلے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی آج عدالت میں کی گئی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کا ایک چھوٹا سا چنک دکھاؤں گی, اور اس کے بعد ہم اختتام کی جانب بڑھیں گے.
جی ناظرین، آپ نے عمران خان صاحب کو سنا، انہوں نے کہا کہ مجھے زبردستی عدالت سے لے جایا گیا، کمرہ عدالت سے مجھے جس طرح زبردستی لے جایا گیا اور اریسٹ وارنٹ بھی نہیں دکھائے گئے اریسٹ کرنے سے پہلے، جو کہ ظاہر ایک قانونی طور پر فرض ہوتا ہے، کوئی بھی شخص اگر اریسٹ ہونے لگتا ہے تو اس کو پہلے اریسٹ وارنٹ دکھایا جاتا ہے، ادروائز تو جنگل کا قانون بن جائے جس کا جب جی چاہے جسے دل چاہے اٹھا کر لے جایا جائے، ابڈکٹ کر لیا جائے یا زبردستی کسی کو کہیں پر بند کر دیا جائے کسی کمرے میں۔ یہ تو پھر اس طرح کا قانون اگر بن گیا ملک میں اور خدا نخواستہ اس طرح کی پریکٹس جو ہے وہ عام ہو گئی، پھر تو کوئی بھی شخص اس ملک میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ خان صاحب نے ریز کیا کہ مجھے جیل میں لے جا کر اریسٹ وارنٹ دکھائے گئے کہ یہ آپ کا اریسٹ وارنٹ ہے، اور اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ ظاہر ہے میرے پاس نہ فون تھا نہ کوئی ایسا گیجٹ تھا کہ جس کے ذریعے میں کنیکٹڈ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے باہر۔ تو جس وقت میں کل عدالت لایا گیا، یعنی آپ نے دیکھا کہ 9 کو ان کو جس طرح سے غیر قانونی طور پر احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد 11 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس وقت یہ ساری بات چیت ہوئی اور معزز جج صاحبان نے کہا کہ فوری طور پر عمران خان کو 1 گھنٹے کے اندر اندر پیش کیا جائے، تو عمران خان کہتے ہیں کہ وہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ 40 لوگ پچھلے 48 گھنٹوں میں جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں، صرف اس ایک مقصد کے لیے کہ وہ میرا ریلیز چاہ رہے تھے کہ مجھے رہا کر دیا جائے، جو غیر قانونی طور پر میری گرفتاری ہوئی ہے اس کے یہ کاٹ دینا۔ 40 لوگ جان کی بازی ہار بیٹھے اس پروٹیسٹ کا حصہ بن کر، جو میری غیر قانونی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے کیا اس کے خلاف۔ تو یہ بہت ہی ناظرین بڑے بدقسمت سے مناظر تھے جو پاکستان کی ٹی وی سکرینز پر تو چلو ہم دیکھ ہی رہے تھے، لیکن جو زیادہ مجھے جو تکلیف ہوئی، جو زیادہ مجھے افسوس ہوا، کیونکہ میں ایک ایسی پاکستانی سٹیزن ہوں جس کا جرنلزم سے تعلق ہے، جو پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا پر میں نمائندگی کرتی ہوں پاکستان کی، ماشاءاللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں بڑے بڑے عالمی میڈیا کے اداروں میں پاکستان کی آواز ہوں میں۔ تو میرے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی، اور میں نے ان سب دنوں میں کسی عالمی میڈیا کے چینل سے بات اس لیے نہیں کی کہ میں کیا بات کرتی، میں کیا بتاتی کہ عدالت جو کہ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے قانون کو اپ ہولڈ کرنے کا، وہاں پر اس طرح کی لاقانونیت کی گئی۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ میں جس پہ بات کر سکتی۔ اور پھر یہ کہ جس طرح سے ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کے سٹیزنز کو آمنے سامنے دو بدو دیکھا، یہ بھی بہت بدقسمت مناظر تھے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی گرفتاری مجھ سمیت بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ غیر قانونی ہے، ہم سب اس کے خلاف بات کر رہے تھے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں، جو کیس بنا ہے اس پر بالکل عمران خان صاحب سے اسی طرح پوچھے جانا چاہیے جس طرح میاں صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، کسی بھی شخص کو اس میں سپیئر نہیں کیا جانا چاہیے کہ ان سے سوال جواب نہ ہو، لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی آپ پروسیس فالو کرتے ہیں، کوئی پروسیجر ہوتا ہے، لا آف جنگل نہیں چلتا کسی بھی جمہوری ملک میں۔ لیکن سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، ریاستی املاک کو نقصان پہنچانا، توڑ پھوڑ کرنا، کسی کی دکان توڑ پھوڑ دینا، ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ جو احتجاج میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایسا نہیں کیا، ہمارے درمیان کوئی شر پسند عناصر آ گئے جو جان بوجھ کے پلانٹ کیے گئے، مان لیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے جو عقل مندی کا مظاہرہ کیا، باقی پورے ملک میں بھی وہی کیا جانا چاہیے تھا کہ انہوں نے اسپاٹ کیے، آئیڈینٹیفائی کیے جو شر پسند عناصر تھے، اور and then they were thrown out of the protest۔ ان کو اس پروٹیسٹ کا حصہ مزید بننے کی اجازت نہیں دی گئی جو کہ شر پسندی کر رہے تھے۔ اس سے مجھے ایک پرسنل واقعہ یاد آ گیا جو میں آپ کو جاتے جاتے سناتی چلوں، اور یہ بڑا ضروری ہے ہم سب کے لیے بطور سٹیزن سمجھنا۔ ارشد شریف صاحب جب شہید ہوئے، ظاہر ہے پورا ملک ایک سوگ کی کیفیت میں تھا، بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ ان کی جب ڈیڈ باڈی لائی گئی، اس کو ہم ریسیو کرنے کے لیے جب ہم سب پہنچے، ارشد شریف صاحب کی فیملی، ان کے فرینڈز، ان کے سارے کولیگز وغیرہ، تو ایئرپورٹ سے جب ہم نے ان کو ریسیو کیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کو ایک اسلام آباد کے نجی ہسپتال کے سرد خانے میں اس رات ان کی ڈیڈ باڈی کو رکھا جائے گا۔ اس ہسپتال کے باہر بہت سی عوام جمع ہو گئی۔ اب ظاہر ہے لوگوں میں غصہ بھی تھا، ریٹیلیشن تھی، ایگریشن تھا، تو بہت سے نعرے لگے جو کہ ارشد شریف کی شہادت پر ان کے گھر والوں کو اور ارشد شریف کو
انصاف دلانے کے حوالے سے تھے، جس میں ہم سب نے سپورٹ کیا کہ یہ بالکل ٹھیک نعرہ لگ رہا ہے. لیکن وہیں ایک نعرہ پاکستان کی افواج سے منسلک کر کے ایک بڑا عجیب سا ایک نعرہ لگا، جو کہ مریم نواز صاحبہ کے جلسوں میں جب لگتا تھا تو وہ سر دھنتی تھیں اور بالکل روکتی نہیں تھیں وہاں پہ اپنے لوگوں کو کہ یہ نعرہ نہ لگاؤ. اس وقت آپ یقین کیجئے کہ مردوں کی اکثریت ہی، میرے علاوہ شاید 3-4 لڑکیاں ہوں گی، میں نے وہاں پر انیشیٹو لیا. میں نے فوری طور پر اس لڑکے کو روکا. میں نے اسپاٹ کر لیا کہ یہ ایک ہی لڑکا ہے جو اس قسم کا نعرہ لگا رہا ہے. میں نے فوری طور پر اس کو روکا کہ آپ پاکستان کی افواج کے خلاف اس طرح کا نعرہ ارشد شریف کی شہادت کے موقع پر نہیں لگا سکتے. اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں 100 بار لگائیں. آپ جانیں، پاکستان کی مسلح افواج جانیں، وہ آپ سے ڈیل کریں، آپ ان سے ڈیل کریں، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں. لیکن یہ موقع ارشد شریف جیسا شخص جس نے ہر فورم پہ پاکستان کی دبنگ انداز میں نمائندگی بھی کی ماشاءاللہ، اور پاکستان کی افواج کو جس طرح سے وہ میڈیا پر ان کا چہرہ دکھاتے تھے کہ کیسے یہ سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں ماشاءاللہ، کیا رد الفساد، کیا کون سا ایسا آپریشن ہے جو کہ ارشد شریف صاحب نے کور نہیں کیا تھا. تو ایسے شخص کی شہادت کا موقع ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہاں پر ایسے کنٹروورشل قسم کے نفرت آمیز نعرے لگائے جائیں. تو کیا اس سے سبق کیا اخذ ہوا کہ ایک شخص شرارت کر رہا تھا، ایک شرپسند عنصر تھا جو بر وقت آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا، اسپاٹ کر لیا گیا اور اس کو وہیں پر خاموش کروا دیا گیا. اور اس کے بعد سب لوگوں نے میرا ساتھ دیا کہ ملیحہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ نعرہ نہیں لگے گا. پاکستانی عوام تو اپنے نظام کے ساتھ بھی اس کی بہتری کی خواہش کرتے ہوئے، امید اور دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ کھڑی ہے. پاکستانی عوام اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے انشاءاللہ. اب اس وقت ریاستی اداروں کو، پاکستانی عوام کو یہ کانفیڈنس دلانا ہوگا، وہ ریگین کرانا ہوگا کانفیڈنس کہ ہم آپ بالکل ایک ہیں. سیاسی جماعتیں آتی ہیں تو آئیں، جاتی ہیں تو جائیں، آج کسی کی حکومت، کل کسی کی حکومت، انہوں نے آپس میں ہمیشہ لڑتے رہنا ہے. لیکن عوام کا اور ریاستی اداروں کا جو کانفیڈنس ہے، جو محبت ہے آپس میں، جو ایک دوسرے پہ اعتماد ہے، جو ٹرسٹ کا رشتہ ہے، وہ کبھی بھی کم نہیں پڑنا چاہیے، وہ مان نہیں پڑنا چاہیے اعتماد کا رشتہ. تو یہ میں نے سوچا تھا کہ میں پروگرام کے آخر میں اپنے دل کی بات آپ سے کروں گی اور ذرا کھل کے بات کروں گی، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے جی کہ وہ یہ بات نہ کرنا، وہ بات نہ کرنا، فلاں پابندی لگ جائے گی. الحمدللہ ہمارے چینل پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سب اداروں کی بھی عزت کرتے ہیں، عوام کی بھی عزت کرتے ہیں، اور ہم اداروں اور عوام کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہ میڈیا کا ایک ذمہ دارانہ رول ہوتا بھی ہے اور ہونا چاہیے بھی انشاءاللہ. آپس میں لڑیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، آپس میں یونائٹڈ رہیں گے، وہ کیا انگریزی کا وہ ہے، محاورہ ہے، فریز ہے، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال. سو ہمیں دشمن کو خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے نفرت کا شکار ہو کر مل کر چلنا ہے انشاءاللہ. اور یہ میرا پیغام پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ ہماری ریاستی اداروں کو بھی ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی کسی بھی شہری کے دل میں آپ کے حوالے سے ہے تو اسے سختی سے نمٹنے کی بجائے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں. پیار سے ایک دوسرے کی بات زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے. اور یہی عوام کو بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی پیار محبت کے ساتھ اپنا جو بھی اختلاف رائے ہے، ڈسینٹ ہے، گھروں میں ہو جاتا ہے، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں ہو جاتا ہے اختلاف، بہن بھائیوں کا ہو جاتا ہے، تو یہ تو پھر اتنا بڑا ملک ہے ماشاءاللہ، 22-23 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں ادارے ہیں. تو ہمیں مل کے چلنا ہے انشاءاللہ تاکہ ملک آگے بڑھے. کسی کے بھی غلط چیز کو کوئی بھی ریاستی ادارہ ڈیفینڈ نہ کرے. اگر کوئی سیاستدان یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی غلط کام کر رہی ہے یا کوئی غلط بیانیہ ٹو کر رہی ہے تو ریاستی ادارے خود کو الگ کر لے اس بیانیے سے کہ جی ہمارا کوئی تال، ہماری کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں، اپنی سیاست خود لڑیں. یقین کریں جس دن یہ ہونا شروع ہو گیا بہت سختی کے ساتھ، کسی کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ ریاستی اداروں کو ملائن کرنے کی وہ ہرزہ سرائی کرے. یہ جس طرح بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ بات ہی کر رہی ہیں نا، اتنی آپ امپورٹنٹ پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور اس میں آپ یعنی چیف جسٹس صاحب کو اور دیگر جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کو آگ، ان کے گھروں کو آگ لگائے جانے کی مثالیں دے رہی ہیں کہ یہ ہوگا، میں پیش گوئی کر رہی ہوں. نہیں، ایسا کبھی نہ ہونا چاہیے، نہ ہی ہوگا انشاءاللہ. عوام کو اپنے اداروں پہ یقین بھی رکھنا چاہیے، اعتماد بھی، اور آگے مل کے بڑھنا چاہیے انشاءاللہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ اس امید پر اور اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ
کہ کل کا دن آج سے زیادہ خیر و عافیت والا ہو. آپ سے رات 8 بجے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.